अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आप तमाम दोस्त इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हैं, एच एस एकेडमी चैनल पर अक्सर व बेशतर टी जी टेट, ए पी टेट, सी टेट और डी एस सी से मुताल्लिक़ क्लासेस शेयर की जाती हैं। लेकिन आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर टी जी इंटर सेकेंड ईयर उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात के लिए है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल पर टी जी टेट, ए पी टेट, सी टेट और डी एस सी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। आप इस वीडियो को एजुकेशन ग्रुप्स और इंटर साल दुव्वम के तलबा व तालिबात तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको आप जानते हों। जज़ाकल्लाहु खैर। मैंने वीडियो के शुरू में ही ये बात कही थी कि ये वीडियो इंटर साल दुव्वम के तलबा व तालिबात के लिए है और आप तमाम तलबा से मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि इम्तिहान की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी होगी, या फिर आपने अभी तक किसी वजूहात की बिना पर अभी तक उर्दू के इम्तिहान की तैयारी नहीं की है या फिर कुछ डाउट रह गए हैं, तो आप इस पीडीएफ के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए अपने डाउट्स क्लियर कर ले सकते हैं। इस पीडीएफ की ख़ास बात यह है कि इस पीडीएफ में बहुत ही अहम सवालात व जवाबात आपको देखने को मिलेंगे जो इम्तिहान की मुनासिबत से बहुत ही अहम होंगे। इस पीडीएफ की और एक ख़ास बात यह है कि टीजी इंटर सेकेंड ईयर का सालाना इम्तिहान का जो सवालिया पर्चा यानी क्वेश्चन पेपर होता है उसको नज़र में रखते हुए इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। यानी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस बात से आप अच्छे से वाकिफ़ ही होंगे कि सवालिया पर्चे में जुमला 16 सेक्शन होते हैं। इस बात को जहन में रखते हुए तलबा की आसानी के लिए इस पीडीएफ में भी 16 सेक्शन रखे गए हैं। यानी सवालिया पर्चा जिस तरतीब में होता है उस तरतीब से ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। सवालिए पर्चे में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 16 तक में शायरी के हिस्से से, नसर के हिस्से से, क़वाइद के हिस्से से और सरसरी मुतालिए के हिस्से से, इन 4 हिस्सों से, इन तमाम हिस्सों से सवालात आपको सवालिया पर्चे में पूछे जाते हैं। कौन से सेक्शन में कौन से हिस्से से सवालात पूछे जाते हैं इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। यानी शायरी के हिस्से से कौन से सेक्शन में सवालात आते हैं, नसर के हिस्से से कौन से सेक्शन में सवालात पूछे जाते हैं, क़वाइद के हिस्से से कौन से हिस्से में सवालात पूछे यानी कौन से सेक्शन में सवालात पूछे जाते हैं, सरसरी मुतालिए का जो हिस्सा है उस हिस्से से कौन से सेक्शन में सवालात पूछे जाते हैं। इन तमाम को हम इस वीडियो के ज़रिए, इस पीडीएफ के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। यानी आप इस बात को आसान अंदाज में यूँ समझ सकते हैं कि पीडीएफ में सेक्शन 1 में जो सवालात हैं, यानी आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहे हैं, आपको सवालिया पर्चे में भी वो सवालात, यानी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सवालात सेक्शन 1 में ही आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ में जो सेक्शन 2 में सवालात दिए गए हैं वो आपको सवालिया पर्चे में भी सेक्शन 2 में ही सवालात देखने को मिलेंगे। यानी आप दूसरे सेक्शन में आपको ये सवालात ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो सेक्शन में अहम सवालात होते हैं वो सवालात को इस पीडीएफ में तरतीब दिया गया है, वही सवालिया पर्चे में भी सेम सेक्शन में आपको सवालात देखने को मिलेंगे। पीडीएफ में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 16 तक में जो सवालात रखे गए हैं वो आपको सवालिया पर्चे में भी सवालात सेम सेक्शन में देखने को मिलेंगे। चलिए हम तरतीबवार सेक्शन वाइज सवालात के ऊपर नज़र डालते हैं, कौन से सेक्शन में कौन से सवालात अहम हैं और सरसरी तौर पर जवाबात पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जुमला ये पीडीएफ 100 मार्क का है, 100 नंबरात का है। अगर आप इन सवालात के जवाबात अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से जहन नशीन कर लेते हैं और आपकी तहरीर अच्छी है, इमले में दुरुस्तगी है, यानी कोई गलती नहीं करते, खुशखत लिखते हैं, तो आप आसानी के साथ इम्तिहान में 99 नंबरात लाने में कामयाब रहेंगे। चलिए अब हम तरतीबवार सेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 1 के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेक्शन 1 के बारे में, इम्तिहान के नज़रिए से ये काफ़ी अहम सेक्शन होता है। सेक्शन 1 में जो सवाल पूछा जाता है इसके 6 नंबरात मुख्तस किए गए हैं। अब मैं आपको सेक्शन 1 में जो सवालात दिया यहाँ पे, सवालिया पर्चे में भी ये आपको सेक्शन 1 में ही सवाल पूछे जाएंगे, यानी दूसरे सेक्शन में जाकर आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ में जो सेक्शन में सवालात रखे गए हैं
वही सवालात आपको सवालिया पर्चे में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 हम देखते हैं। चलिए माँ, सेक्शन 1 के कंडीशन क्या होते हैं सवालिया पर्चे में, ये समझना हमें बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि सेक्शन 1 में जो सवाल पूछा जाता है उसके 6 नंबर मुख्तस किए गए हैं। तो देखिए, इसके कंडीशन यही है कि बंद मुकम्मल करना है और मुश्किल अल्फाज के माने तहरीर करना है। आपको सवालिया पर्चे में सेक्शन 1 में 2 सवालात पूछे जाएंगे और आपको ये इख्तियार दिया जाएगा कि आप एक बंद मुकम्मल करें मुश्किल अल्फाज के माने के साथ, और दूसरा बंद जो दिया गया उसको आप स्किप कर सकते हैं। यानी हमें सवालात 2 दिए जाएंगे पहले सेक्शन में, आपको ये इख्तियार दिया जाएगा कि आप एक बंद मुकम्मल करें और एक बंद आप स्किप कर सकते। अब जाहिर सी बात है, जिस बंद पर हमने ज़्यादा मेहनत की, जो बंद हमें अच्छे से याद है, वो बंद हम तहरीर करेंगे। यहाँ पर देखिए पीडीएफ में सबसे अव्वल नंबर पर अमजद हैदराबाद की रुबाई से रुबाइयात जो हैं उसमें से एक ये रुबाई रही, टूटा हो दिल याद खुदा करता है, आशिक ही अदाए नास पे मरता है, रहता है दिल शिकस्ता में अर्श नशी, ये जाम अजब है टूट कर भरता है। ये रही मुकम्मल बंद। आप इस तरीक़े से बंद को मुकम्मल करेंगे, इस तरीक़े से सवाल पूछा जाएगा। मैं पहले ही आपको ये बतला दिया कि सेक्शन 1 में 2 सवालात दिए जाएंगे, आप एक बंद मुकम्मल करना रहेगा, एक बंद आप स्किप कर सकते। बार बार मैं आपको याद दहानी करवा रहा हूँ, अच्छे से जहन में रखिए। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मुश्किल अल्फाज के माने भी आपको तहरीर करना है, तभी जो 6 नंबर इस सेक्शन के सवाल में रखे गए हैं वो मिल पाएंगे। दूसरा, इस पीडीएफ में अहम सवाल यानी अहम बंद ये रहा, बेकस हूँ न माल है न सरमाया है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंद है। अगर आप ये बंद भी याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि सेक्शन 1 आपका मुकम्मल हो जाएगा। अमजद हैदराबादी के 2 रुबाइयात ये आपको याद रखनी है। ये 2 रुबाइयात अगर आप याद रखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है ये 2 रुबाइयात में से एक रुबाई आपको सवालिया पर्चे में देखने को मिलेगी। तो आपका काम ये है कि ये 2 रुबाई जो दी गई है पीडीएफ में, आप ये दोनों के दोनों रुबाई आपको याद करने हैं, तभी जो पहले सेक्शन के 6 नंबरात हैं वो मिल पाएंगे। अब देखिए हमारी तीसरी बंद इस पीडीएफ से ये रही। अब सवालिया पर्चे में 2 सवालात दिए जाएंगे, एक मुकम्मल करना है, एक स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस पीडीएफ में जुमला 3 बंद दिए गए हैं। ये तीनों बंद आपको सवालिया पर्चे में सिर्फ 2 बंद देखने को मिलेंगे। ये तीनों बंद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसके पास वक्त है, जिसके पास टाइम है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि ये तीनों बंद याद करें। जिसके पास वक्त नहीं है, पहली और दूसरी बंद यानी रुबाई आप याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो 2 बंद हैं पहले वाले, वो दोनों बंद में से कोई एक बंद सवालिया पर्चे में आपको देखने को मिलेगा। जिसके पास वक्त है वो तीसरी बंद भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पहले सेक्शन से जो 6 नंबरात रखे गए हैं तो इंशाअल्लाह वो बआसानी के साथ हासिल कर सकेंगे रुबाइयों के ज़रिए। अमजद हैदराबाद की जो रुबाइयात है, अगर 2 आप याद कर लेते हैं, पहली और दूसरी, बआसानी के साथ आप 6 नंबर लाने में कामयाब रहेंगे। यानी पहले सेक्शन के 6 नंबरात दिए गए, हम 6 नंबरात के ऊपर मेहनत कर लिए, तो जाहिर सी बात है कि 6 नंबरात हमें मिल जाएंगे। चलिए माँ, अब हम सेकंड सेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक कंडीशन रखी गई है। वो कंडीशन ये रहेगी
کہ جواب جو ہے آپ کو 15 سطروں میں دینا ہوگا۔ سوالیہ پرچے میں دوسرے سیکشن میں بھی 2 سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ ایک سوال کا آپ جواب دیں، دوسرا سوال اسکپ کریں۔ ظاہر سی بات ہے جو بہتر ہمیں خلاصہ یاد رہیں گا وہی ہم جواب وہاں پر تحریر کریں گے۔ سیکشن 2 سے سب سے اہم سوال ہمارے سامنے اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے کہ نظم کشمیر کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، اور سیکشن 2 کا کنڈیشن یہ ہے کہ جواب کو 15 سطروں میں آپ کو تحریر کرنا ہے۔ سیکشن 1 میں ہم نے یہ دیکھا کہ بند مکمل کرنا تھا اور مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرنے تھے، لیکن یہاں پر کنڈیشن سیکشن سیکنڈ کے یہی ہے کہ جواب 15 سطروں میں تحریر کیا جائے۔ تو دیکھیے، نظم کشمیر کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، یہ کافی اہم سوال ہے امتحان کے نظریے سے۔ اس کا خلاصہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا، لیکن میں آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا کہ صبح کی جنت کا حسن، تاریخ کا پیغام۔ اگر آپ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھ لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ مکمل خلاصہ تحریر کر پائیں گے۔ صبح کی جنت کا حسن، تاریخ کا پیغام۔ دیکھیے، پہلے بند میں شاعر صبح کا وہاں کا حسین منظر بیان کرتا ہے۔ آپ اس بات سے اچھے سے واقف ہیں کہ نظم کشمیر جو ہے پنڈت برج نارائن چکزبت نے لکھی، اور وہ خاص طور پر حب وطن کی شاعری کے لیے بہت ہی مشہور ہیں۔ اسی میں سے یہ نظم رہی کشمیر، جو مسدس کی شکل میں لکھی گئی ہے، مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے، اور اس نظم کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں، اور اس نظم میں جملہ 6 بند ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے وادی کشمیر کی خوبصورتی اور قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ حب وطن کے جذبات کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اب پہلے بند میں اگر ہم یہ دیکھیں تو صبح کا منظر بتلایا ہے، صبح کا منظر بیان کرتا ہے شاعر، اور وہ کہتا ہے کہ صبح جب ہوتی ہے تو پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ فضا میں مہکنے لگتی ہے، اور صبح کا وقت کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ آسمان پر ہلکی سی لالی نمودار ہو جاتی ہے، یعنی طلوع آفتاب کی بات کر رہے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان بادلوں کے جو ٹکڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ نازک پری چلنے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ یعنی یہ ایک لائن اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ مکمل خلاصہ تحریر کر پائیں گے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جنت۔ اب دیکھیے، شاعر اگلے بند میں، دوسرے بند میں کشمیر کی جنت نما فضا کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کشمیر میں جو پہاڑ ہیں، درخت، چشمے اور ہوائیں سب مل کر دل کو خوش کر دینے والی ہوتی ہیں۔ پہاڑوں سے بہتے ہوئے چشمے، ندیاں سریلی آواز پیدا کرتی ہیں۔ باغات میں طرح طرح کے پھل لگتے ہیں جو نہایت لذیذ ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں، اور وہ صحت بخش ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان پھلوں کو کھاتا ہے اور کشمیر کی پاکیزہ فضا میں سانس لیتا ہے تو اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کشمیر کو جنت کے مقابل قرار دیتا ہے، جنت کا ایک ٹکڑا کہتا ہے۔ اگلے بند میں شاعر حسن کے بارے میں بتلاتا ہے، کشمیر کا حسن کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو بھاتا ہے۔ کشمیر کے جو درخت ہیں وہ کوہ طور کی طرح مقدس ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں، یہ بات شاعر کہتا ہے۔ انگور کے خوشے ستاروں کے جھرمٹ جیسے معلوم ہوتے ہیں، اور جو پھولوں کے کانٹے بھی ہوتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر کہتا ہے کہ دریاؤں اور چشموں کے پانی کی آواز نہایت خوشگوار ہوتی ہے، جو کسی اچھے گلوکار کی آواز سے کم نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ کشمیر کا ہر منظر دل کو مزہ دینے والا، سکون دینے والا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تاریخ۔ تاریخ کی اگر بات کریں تو شاعر کہتا ہے کہ وہ سماجی اور تاریخی اہمیت کی طرف توجہ لے جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے بہت پہلے کشمیر کی سیر کی تھی، اس کی یادیں اس کے دل و دماغ میں تازہ ہے۔ کشمیر کی سرزمین کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ بڑے بڑے علماء، دانشور اور بزرگ وہاں پر پیدا ہوئے جن پر اہل ہند کو فخر ہے۔ وہی بزرگ آج اس مقدس مٹی میں آرام کر رہے ہیں اور انہی کا خون ہماری رگوں میں شامل ہے۔ اب آخری بند میں شاعر پیغام دیتا ہے، وہ کہتا ہے کشمیر کوئی معمولی خطہ نہیں ہوتا، بلکہ کشمیر بہت ہی اہم خطہ ہے۔ اس کی ہم قدر کریں اور اس کے حسن کو محفوظ رکھیں اور اپنے وطن سے سچی محبت کریں۔ پنڈت برج نارائن نے نظم کشمیر میں بہت ہی پیارے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آپ یہ اگر ایک لائن یاد رکھ لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ خلاصہ تحریر کر سکیں گے۔ چلیے اب ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ رہا کہ امجد حیدرآبادی نے خدا سے مانگنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے۔ جواب اگر دیکھیں، امجد حیدرآبادی اردو کے مشہور ربائی گو شاعر ہیں۔ ان کی رباعیات ہیں، دیکھیے ان کی رباعیوں میں اخلاقی اور صوفیانہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ اس رباعی میں شاعر نے خدا سے مانگنے کا درست طریقہ بتایا ہے۔ شاعر کے مطابق انسان اللہ کا بندہ ہے اور اسے زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری ضروریات اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے، کیونکہ وہی رب ہے، یعنی پالنے والا ہے اور ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ امجد حیدرآبادی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ضرورتوں کے لیے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ خلوص، عاجزی اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، یعنی ہر سبب کا بنانے والا، اس لیے اصل مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اگر یہاں پر بات کریں تو اچھی صحت، غذا، ہوا، پانی، پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ضروریات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرنے والے ہیں، رب العالمین ہی پورا کرنے والے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے رب کے دربار میں دعا گو ہونا چاہیے۔ ضمن میں مانگنے کے آداب بیان کرتے ہوئے اس ربائی میں امجد کہتے ہیں کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، یعنی ہم نے پہلے ہی دیکھا، یعنی دنیا کا مالک ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی ہر چیز رب سے ہی مانگنا چاہیے۔ دعا مانگنے کا ادب ہے کہ پوری توجہ سے، عاجزی، انکساری کے ساتھ اور اس یقین سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے والا ہے۔ کوئی دولت مند بادشاہ یا عہدیدار ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا جذبہ پیدا نہ کرے۔ دعا کی قبولیت کے ضروری ہے کہ انسان حلال روزی اختیار کرے۔ یہ کافی اہم نقطہ ہے، دیکھیے، کیونکہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں، اکثر ہمارا رونا یہ ہوتا ہے کہ دعا جب کر رہے ہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہاں پر ایک کنڈیشن ہے کہ حلال روزی اختیار کریں، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دل سے نکالیں اور مکمل یقین سے دعا مانگیں۔ ربائی کے تیسرے مصرعے میں امجد حیدرآبادی کہتے ہیں کہ انسان کو غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ مسبب الاسباب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، دنیا والے عارضی ہیں۔ امجد حیدرآبادی ربائی کے اختتام پر ہمیں اپنی حقیقت واضح کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم رب کے بندے ہیں تو رب ہی سے مانگنا چاہیے۔ جس طرح بچہ بھوک کے وقت رو کر ماں سے اپنی غذا طلب کرتا ہے اور ماں اپنے بچے کی طلب کو پوری کرتی ہے، اس طرح ہم بھی اپنے مالک سے عاجزی، انکساری کے سے اپنی ضروریات طلب کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات پوری کرے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ انسان اللہ سے طلب کرے، لیکن دنیا میں ضروریات کی تکمیل کے لیے جستجو بھی کرے، جد و جہد بھی کرے، روزگار کے حصول کے لیے محنت کرنا ہے، بیماری سے شفا کے لیے دوائی بھی اختیار کرنا ہے، یعنی دوائی بھی لینا ہے۔ اس طرح ہر ضرورت کے تحت سبب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یقین اس بات کا ہو کہ الہی روزگار دے گا، اللہ ہی شفا دے گا۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں تو ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مرکزی خیال دیکھیں، انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اس لیے ہمیں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ امجد حیدرآبادی نے اپنی ربائی میں بہت ہی اچھے انداز میں بندوں کو، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان کو بہت ہی پیارا پیغام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا
دنیا میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی تکمیل کے لیے جستجو بھی کرنا ہے، روزگار کے حصول کے لیے محنت بھی کرنا ہے، اور جب بیماری ہوتی ہے یعنی بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو دوا بھی لینا ضروری ہے، لیکن یقین یہ ہونا ہے کہ یہ جو مجھے روزگار ملا، شفا جو مجھے حاصل ہوئی، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس بات کا یقین دل میں پیدا کرنا ہے۔ مرکزی خیال اگر ہم دیکھیں، انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اس لیے ہمیں اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ سیکشن 2 سے اب تک ہم نے 2 سوالات کے جوابات دیکھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ نظم کشمیر کا خلاصہ۔ نظم کشمیر کے خلاصے میں ایک ہی پوائنٹ آپ کے لیے بہت اہم تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نظم کشمیر میں اگر وہ آپ پوائنٹ یاد کر لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ نمبرات آپ پورے حاصل کر سکیں گے۔ اب امجد حیدرآبادی نے خدا سے مانگنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ امجد حیدرآبادی نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر، اور اس سے اہم بات یہ بتلائی کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ حلال روزی آپ بآسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی اس PDF کا آخری سوال۔ نظم پہلی سی محبت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ فیض احمد فیض اردو کے عظیم اور انقلابی شاعر ہیں۔ عشق کے ساتھ ساتھ سماجی شعور، انسانیت کا درد اور ظلم کے خلاف آواز ملتی ہے۔ نظم مجھ سے پہلی سی محبت رومان اور حقیقت کا حسن امتزاج ہے۔ نظم کے آغاز میں شاعر اپنے محبوب سے گہری محبت کا اظہار کرتا ہے، یعنی پہلے بات ہو رہی ہے، دیکھیے نظم کے آغاز میں یعنی نظم کے شروع میں وہ کہتا ہے کہ کبھی محبوب ہی اس کی پوری دنیا تھا، محبوب کی یاد سے زندگی روشن تھی اور اس کی آنکھوں کے سوا دنیا کا کوئی حسن نظر نہیں آتا تھا۔ شاعر کو یقین تھا کہ محبوب مل جائے تو اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے، لیکن آگے چل کر شاعر زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا ظلم، ناانصافی، غربت اور انسانیت کے دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ کمزور لوگ ظلم کا شکار ہیں، بیمار ہیں، بھوکے ہیں اور ان کے زخم ناسور بن چکے ہیں۔ شاعر محسوس کرتا ہے کہ صرف ذاتی محبت میں کھو جانا خود غرضی ہے، کیونکہ سماج کے دکھ اس سے زیادہ اہم ہیں۔ اس احساس کے تحت شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اب وہ پہلی کی طرح محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کے دل میں انسانیت کے درد، مظلوموں کی تکالیف اور معاشرتی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہے۔ محبت کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سے غم ہیں جن سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ نظم کے آخر میں شاعر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب تک دنیا سے ظلم ختم نہیں ہوتا اور انسان کو حقیقی آزادی نہیں ملتی، تب تک ذاتی محبت کا سکون مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ محبوب سے کہتا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ اس نظم میں فیض احمد فیض نے یہ پیغام دیا ہے کہ ذاتی عشق سے بڑھ کر انسانیت کا درد اور سماجی ذمہ داری اہم ہے۔ شاعر فرد کی محبت کو اجتماعی غم کے ساتھ جوڑ کر ایک بلند انسانی سوچ پیش کرتا ہے۔ یہ تھا نظم پہلی سی محبت کا خلاصہ۔ دیکھیے نظم پہلی سی محبت میں شاعر ایک فرد سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب کا غم ہی ساری دنیا کا غم ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس کی آنکھوں میں جو پوری دنیا کو دیکھتا ہے، اور شاعر کو یقین تھا کہ محبوب مل جائیں گے تو سارے غم اس کے دور ہو جائیں گے۔ لیکن آگے چل کر شاعر زندگی کی حقیقتوں کا جب اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جب دنیا کو اچھے سے پڑھتا ہے، اچھے سے دیکھتا ہے، تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پرٹیکولر شخص سے محبت کرنا کوئی محبت نہیں، یا پھر ایک کا درد پوری دنیا کا درد سمجھنا اچھی بات نہیں، کیونکہ شاعر نے مثال
آخر میں دے کر یہ بتلا دیا کہ انسانیت کا درد اور سماجی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ تو پہلے عشق مجاز کو پیش کیا شاعر نے، بعد میں عشق حقیقی کو پیش کیا۔ پہلے محبوب کا غم پوری دنیا کا غم کہا، لیکن بعد میں یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کا غم ہی اصل میں غم ہے، انسانیت کا درد ہی اصل میں درد ہے، سماج کی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ یہ رہا نظم پہلی سی محبت کا خلاصہ۔ ہم نے اس PDF میں جملہ سیکنڈ سیکشن سے 3 سوالات دیکھے۔ 3 سوالات میں سے آپ کو ضرور وہاں پر 2 سوالات دیکھنے کو ملیں گے سوالیہ پرچے میں، اور آپ کو 1 سوال کا جواب دینا ہوگا۔ انشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں کہ سیکنڈ سیکشن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پہلے سیکشن میں PDF میں 3 بند دیے گئے، سیکنڈ سیکشن میں بھی PDF میں 3 خلاصے دیے گئے ہیں۔ اگر آپ فرسٹ سیکشن سے رباعی یاد کر لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ آپ کا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اور سیکنڈ سیکشن کی اگر میں بات کروں، جو 3 سوالات دیے گئے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک تیاری نہیں کی ہے تو کوشش یہ کریں کہ کشمیر نظم کا خلاصہ اور پہلی سی محبت کا خلاصہ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو میں امید کر رہا ہوں کہ سیکنڈ سیکشن بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ جملہ پہلے سیکشن سے 6 نمبرات آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور سیکنڈ سیکشن سے 6 نمبرات حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تحریر بہتر انداز میں ہو، املے کی درستگی رہے۔ چلیے اب ہم اگلے سیکشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سیکشن 3 کی اگر میں بات کروں، سیکشن 3 میں جملہ آپ کو سوالیہ پرچے میں 2 سوالات دیکھنے کو ملیں گے۔ سیکشن 3 کی بات کر رہا ہوں میں، 2 سوالات دیکھنے کو ملیں گے، اور آپ کو سیکشن 3 میں بھی یہ کنڈیشن دیا گیا ہے کہ جواب 15 سطروں میں تحریر کرنا ہوگا، تبھی آپ کو 6 نمبرات مکمل ملیں گے۔ تو دیکھیے اب یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ پہلے جو 2 حصے ہم نے دیکھے، پہلا شاعری کا حصے سے ہی سوال رہا، دوسرا بھی شاعری کے حصے سے ہی سوال رہا، تیسرا جو سوال ہے، یعنی تیسرے حصے کے جو سوالات ہیں وہ نثر کے حصے سے پوچھے جاتے ہیں۔ پہلے سیکشن کے 6 نمبرات، دوسرے سیکشن کے 6 نمبرات، تیسرے سیکشن کے 6 نمبرات مختص کیے گئے ہیں۔ پہلے سیکشن میں آپ کو یہ بتلایا گیا کہ صرف بند مکمل کیجیے اور مشکل الفاظ کے معنی۔ دوسرے سیکشن میں یہ کنڈیشن وہاں پر بتلائی گئی کہ آپ جو ہیں 15 سطروں میں آنسر تحریر کریں گے، اور تیسرے سیکشن میں بھی یہ کنڈیشن ہے کہ جواب 15 سطروں میں تحریر کریں گے۔ تو اگر آپ یہ کنڈیشنز کو فالو کرتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ ان 3 سیکشن سے 18 نمبر لانے میں کامیاب رہیں گے۔ تیسرے سیکشن میں سب سے اہم سوال اس PDF کا آپ کے سامنے یہ رہا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سوالیہ پرچے میں بھی سوال دیکھنے کو ملے گا۔ خاکہ نامدیو مالی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سرسری طور پر ایک مرتبہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ خلاصہ نامدیو مالی مولوی عبدالحق کا یہ لکھا ہوا خاکہ ہے، جو کہ اردو کے مشہور محقق، ادیب اور خادم اردو بھی تھے مولوی عبدالحق نامدیو مالی۔ ان کا ایک معروف خاکہ ہے جو مجموعہ چند ہم عصر میں شامل ہے۔ اس خاکے میں انہوں نے اورنگ آباد دکن میں مقبرہ رابع درانی کے باغ کا ایک مالی نامدیو کا تعارف کروایا ہے۔ نامدیو کے بارے میں یہ خاکہ لکھا گیا۔ خاکے کے آغاز میں مولوی عبدالحق یہ بات واضح کرتے ہیں کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی ایک ذات کی میراث نہیں، یہ خوبیاں نچلی ذات کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مولوی عبدالحق نے یہ کہا کہ یہاں پر جو بھید بھاؤ کیا جاتا ہے اس بھید بھاؤ کو بتلایا گیا ہے، یعنی اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کا یہ ماننا ہے کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی ایک ذات کی میراث نہیں ہوتی، یہ جو خوبیاں ہیں نچلی ذات کے طبقے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نامدیو مالی ایک غریب اور نچلی ذات سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ مولوی عبدالحق کا مکان باغ کے احاطے میں تھا جہاں نامدیو کام کرتا تھا۔ وہ پودوں کی دیکھ بھال بڑے شوق اور محبت سے کرتا تھا۔ پودوں کو پانی دیتا، ان کی صفائی کرتا اور پیچھے ہٹ کر انہیں غور سے دیکھتا تھا۔ پودے اس کے لیے اولاد کی طرح تھے کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ پودوں سے باتیں کرتا اور انہیں پروان چڑھتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اگر کسی پودے کو بیماری لگتی تھی وہ فوراً اس کا علاج کرتا۔ باغ میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کا علم ہو گیا تھا۔ وہ بچوں کا علاج بھی جڑی بوٹیوں سے کرتا
اور کسی سے فیس نہیں لیتا تھا، وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور باغ کو بھی خوبصورت رکھتا۔ باغ کا داروغہ اس کی محنت سے بہت متاثر تھا۔ نامدیو نے تعریف کا خواہش مند تھا اور نہ انعام کا طلبگار۔ نامدیو دیکھیے، نہ تو تعریف کا محتاج رہا، نہ اس کی خواہش تھی کہ کوئی لوگ میرے تعریف کریں یا مجھے انعام سے نوازیں، بلکہ وہ سچی محنت تھی اور لگن تھی۔ قحط اور پانی کی کمی کے زمانے میں بھی اس کا باغ ہرا بھرا رہا۔ وہ دور سے پانی لا کر پودوں کو سیراب کرتا تھا۔ مولوی عبدالحق نے اسے انعام دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ بعد میں شاہی باغ کی ذمہ داری بھی اس کو دی گئی۔ وہاں بھی اس نے اپنی محنت سے سب کو متاثر کیا۔ ایک دن باغ میں کام کرتے ہوئے شہد کی مکھیوں کے حملے میں اس کی موت ہو گئی۔ مولوی عبدالحق نے اس کو شہید کا درجہ دیا۔ اس طرح یہ خاکہ ایک غریب مگر نیک، محنتی اور انسان دوست مالک کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس طرح اس خاکے میں یہ بتلایا گیا کہ غریب، سادہ، محنتی اور نیک دل انسان کو مولوی عبدالحق نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کی موت کو شہادت کا درجہ بھی دیا۔ اور ہمیں یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ اصل عظمت دولت یا ذات میں نہیں بلکہ کردار اور عمل میں ہوتی ہے۔ دیکھیے، بآسانی کے ساتھ اس خلاصے کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ خاکہ نامدیو مالی، پہلے تو لکھنے والے کون ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ تو آپ بچپن سے ہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بابا اردو کسے کہا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے خاکہ لکھا نامدیو مالی، اور نامدیو مالی جو ہے نچلی ذات سے تعلق رکھنے والا فرد تھا، شخص تھا، مگر اخلاق، محنت اور انسانی دوستی میں وہ بہت بلند تھا۔ اور اس خاکے کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی ایک ذات طبقے کی میراث نہیں ہوتی، یہ ہر طبقے کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ نامدیو مالی اورنگ آباد میں مقبرہ رابع درانی کے باغ میں مالی تھا، اور وہ پیڑ پودوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب قحط وہاں پر پڑ گئی تھی اور پانی کی کمی ہوئی تھی اس زمانے میں، تو اس کا باغ سرسبز شاداب تھا کیونکہ وہ دور دور سے پودوں کو پانی لا کر سیراب کراتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا باغ بہت ہی خوشنما نظر آتا تھا۔ تو یہاں پر مولوی عبدالحق نے یہ سوچا کہ اس کو انعام سے بھی نوازا جائے، تو انعام لینے سے وہ منع کر دیا، اور وہ جڑی بوٹیوں سے علاج بھی کرتا تھا، اور جڑی بوٹیوں کا علاج بچوں کا کرتا تھا اور فری میں کرتا تھا۔ اگر آپ ایسے ہی جملے بنا کر لکھتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ 15 لائن مکمل ہو جائیں گے، 15 سطر مکمل ہو جائیں گے، اور اس حصے سے یعنی تھرڈ سیکشن سے بھی آپ 6 نمبر لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ سوال وہاں پر پوچھے جانے کی صورت میں، یا پھر اور ہمارے پاس سوالات ہیں تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس سیکشن سے بھی آپ بآسانی کے ساتھ کس طریقے سے 6 نمبر حاصل کریں گے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جملہ اس میں 4 سوالات اس PDF میں دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایڈیشنل میں 1 سوال ہے، یعنی جملہ 5 سوال ہے۔ اگر آپ 4 سوالات بھی یاد رکھ لیتے ہیں تو بآسانی سے اس حصے کو، اس سیکشن کو مکمل کر لیں گے۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ منظور کے کردار کا جائزہ لیجیے۔ سرسری طور پر اس خلاصے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ منظور کے کردار کا تفصیلی جائزہ۔ منظور اس افسانے کا مرکزی اور نہایت اہم کردار ہے۔ وہ تقریباً 10 سال کا ایک معصوم لڑکا ہے جو فالج یعنی پیرالائسس میں خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں بیماری نے اس کی زندگی کو تکلیف اور محرومی سے بھر دیا۔ اس کے باوجود منظور کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوا یا پھر شکوہ شکایت کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ صبر، حوصلے اور برداشت کے ساتھ اپنی بیماری کو قبول کرتا ہے۔ جسمانی کمزوری کے باوجود وہ ذہنی اور اخلاقی طور پر مضبوط نظر آتا ہے۔ منظور کا دل نہایت نرم، حساس اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ہسپتال میں کام کرنے والی نرسوں کو آپا جان کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ انداز میں، یعنی اس کے انداز میں شائستگی،
تہذیب اور احترام انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نرسیں بھی اس کے اخلاق اور معصومیت سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ منظور اپنے دوست اختر سے بے حد محبت کرتا ہے، اور جب اسے اختر کی دل کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ دل سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی تکلیف کو بھلا کر دوسروں کے درد کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ یہ بات اس کی ایثار، ہمدردی اور انسانی دوستی کو ظاہر کرتی ہے۔ منظور خاموشی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور کبھی ناشکری نہیں کرتا۔ افسانے نگار نے منظور کے کردار کے ذریعے بیمار اور معصوم بچوں کی تکلیفوں کو نمایاں کیا ہے۔ یہ کردار قاری کے دل میں رحم، ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ منظور کا کردار ہمیں صبر، برداشت، اچھے اخلاق اور دوسروں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ بلا شبہ منظور ایک سادہ، با اخلاق، صابر اور نہایت اثر انگیز کردار ہے جو قاری کے ذہن میں دیر تک زندہ رہتا ہے۔ دیکھیے، اس کے کردار کو آپ منظور کے کردار کو بآسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں کہ منظور کا جو کردار ہے وہ رحم دلی کا جذبہ ہے۔ اس افسانے کا اہم کردار منظور ہی ہے۔ اس کی عمر 10 سال کی ہے اور یہ فالج یعنی پیرالائسس بیماری میں مبتلا ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ صبر کا دامن تھامے رہا۔ جب اس کو اسپتال میں شریک کیا گیا تو اس کے بازو بیڈ پر ایک اختر نامی انسان بھی اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو حوصلے سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جب بازو بیڈ پر اختر کو دیکھتا ہے اور اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اختر کو دل کا عارضہ ہے، اختر کو دل کی بیماری ہے، تب وہ اپنا درد بھلا کر اختر کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، اور نرسیں جو ہوتی ہیں ان کو آپا جان کہہ کر پکارتا ہے۔ اس رویے سے، اس کے اس اخلاق سے نرسیں بھی اسے بہت پیار شفقت سے نوازتی ہیں، ڈاکٹر بھی اس کو پیار شفقت سے نوازتی ہیں۔ تو منظور ایک بہت ہی اچھا کیریکٹر رہا، بہت ہی اچھا کردار رہا منظور کے افسانے میں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ترکوں کی طرز معاشرت کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ یہ سوال بھی آپ کو 3rd سیکشن میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ سرسری طور پر ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ ترکوں کی طرز معاشرت کی اہم خصوصیات دیکھیں۔ ترکوں کی طرز معاشرت بہت مہذب، سادہ اور قابل تقلید ہیں۔ ان کے اخلاق نہایت اچھے ہیں اور فیاضانہ بھی ہیں، اور ان میں غرور، تکبر دور دور تک نہیں پایا جاتا تھا۔ امیر اور غریب سب ایک دوسرے سے محبت اور اچھے برتاؤ سے پیش آتے ہیں۔ ترک لوگ یعنی ترکی کے لوگ اجنبیوں کی مدد کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ خوشی کس طریقے سے ہوتی اور مدد کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی راستہ پوچھے تو وہ صرف بتاتے ہی نہیں بلکہ منزل تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ اجنبیوں کی مدد کرنا ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ کوئی راستہ اگر پوچھ لیتا تو وہ صرف راستہ نہیں بتاتے بلکہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا کر بھی آتے۔ ترکوں کی مہمان نوازی بھی بہت مشہور ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سب مہمانوں کا خرچ خود ادا کر دیتا ہے۔ دعوتوں میں خلوص اور اپنائیت صاف نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، ترکی کے جو لوگ ہیں صفائی اور نفاست کا خاص خیال رکھتے تھے۔ امیر ہو یا غریب سب صاف ستھرے اور سلیقے سے رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں قالین بچھے ہوتے ہیں اور بیٹھنے کا انداز سادہ مگر آرام ہوتا ہے۔ کھانے میں چھری کانٹے کے بجائے ہاتھ سے کھانا عام ہے۔ گھروں اور سراہوں کے دروازے بند رکھے جاتے ہیں جو ان کی تہذیب کی علامت ہے۔ یعنی برخلاف ہندوستان کے یہ کام کیا جاتا کہ ہندوستان کے عام طور پر جو ہے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ آپ کو سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے 3 مارک میں۔ لباس میں انگریزی طرز پایا جاتا ہے لیکن بوٹ خالص ترکی کی ایجاد ہے۔ سلام کرنے کا طریقہ باوقار ہوتا اور ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہوتا، اور سلام کرنے کے لیے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو حرکت دینی پڑتی۔ سلام کرنے کا طریقہ باوقار ہوتا ہے اور ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے۔ مجلس میں ہر شخص کو الگ الگ سلام کیا جاتا ہے۔ ترکی عورتوں کی تعلیم پر
خاص توجہ دیتے ہیں، پردے کے ساتھ خواتین تعلیم حاصل کرتے ہیں اور علمی سرگرمیاں میں حصہ لیتی ہیں۔ خواتین اخبارات و رسائل میں مضامین بھی لکھتی ہیں۔ عورتیں باحیا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی ہیں۔ مہمان کے استقبال کا طریقہ نہایت منظم اور شائستہ ہوتا ہے۔ نوکر مہمان کو بٹھاتا ہے اور پھر صاحب خانہ ملاقات کے لیے آتا ہے۔ ترک معاشرے میں نظم و ضبط نمایاں ہے۔ قدیم روایات اور جدید تہذیب کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ترکی قوم جو ہے علم، اخلاق اور تہذیب میں ایک مثال قائم رکھتی ہے۔ آپ بآسانی کے ساتھ اس ترکوں کے طرز معاشرات کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ 1 سے 2 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ اس خلاصے کو سمجھ جائیں گے۔ 1 سے 2 مرتبہ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ اس خلاصے کو سمجھ جائیں گے۔ اب ہمارے پاس تیسرا سوال ہم نے مکمل کیا۔ چوتھے سوال کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ منظور کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایڈیشنل میں 1 سوال جوڑ لیجئے، جملہ اس میں 4 ہی سوالات مانے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر منظور کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے بول کے میں سوال پہلے نمبر پر رکھا، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو منظور کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے، یعنی منظور کا خلاصہ اگر آپ تحریر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں تو دیکھیے منظور کا کردار لکھنا کوئی بڑی بات نہیں رہے گی۔ چلیے ہم منظور کا کردار یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو منظور کا کردار بھی اس میں ملے گا۔ تو منظور کا خلاصہ اگر آپ سمجھ پائیں گے تو منظور کا کردار بھی لکھ سکیں گے۔ خلاصہ دیکھیے، سعادت حسین منٹو اردو کے نامور افسانے نگار ہیں۔ افسانہ منظور ایک معصوم بچے کی دردناک کہانی بیان کرتا ہے۔ منظور کی عمر 10 برس ہے۔ وہ فالج جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ اس بیماری کے باعث وہ چل پھر نہیں سکتا۔ وہ 1 مہینے سے دواخانے میں زیر علاج ہے۔ منظور ایک بڑے وارڈ میں شریک ہے۔ اس وارڈ میں کئی مریض داخل ہیں۔ اس وارڈ میں اختر نامی ایک نوجوان بھی شریک ہے۔ اختر دل کے عارضے میں مبتلا رہتا ہے۔ جب وہ دواخانے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حالت نازک ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اس کی زندگی سے مایوس نظر آتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اختر کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوتا ہے، یعنی سدھار ہوتا ہے۔ اس دوران اس کی ملاقات منظور سے ہوتی ہے۔ منظور خوش اخلاق اور ملنسار بچہ ہے۔ وہ مریضوں سے باتیں کر کے ان کا دل بہلاتا ہے۔ وہ نرسوں کو محبت سے بہن کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ اس کی اچھی تربیت کا ثبوت ہے۔ منظور اختر سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اسے جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اختر کو محسوس ہوتا ہے کہ منظور کی باتوں میں اس کی طبیعت سنبھل رہی ہے۔ بعد میں اختر کو معلوم ہوتا ہے کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے، یعنی پیرالائسس ہے۔ بچپن کی لاپرواہی اس بیماری کا سبب بنی تھی۔ اس کے والدین نے اس کا بہت علاج کرایا تھا، مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود منظور زندگی سے محبت کرتا ہے۔ ادھر اختر کئی دل کے دوروں کے بعد بھی گزرنے کے بعد بھی وہ زندگی سے بھی بہت مایوس ہو چکا تھا۔ منظور نے اسے میں جینے کی نئی امیدیں پیدا کی تھی۔ دونوں مریضوں کو گھر جانے کی اجازت ملی، لیکن اختر منظور سے جدائی پر بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ منظور بھی دواخانہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایک رات اختر گہری سوچ میں ڈوبا رہتا ہے۔ صبح وہ دیر سے جاگتا ہے۔ وہ منظور کے پلنگ کو خالی پاتا ہے۔ نرس اسے منظور کے انتقال کی خبر دیتی ہے۔ یہ خبر اختر کے لیے شدید صدمہ بن جاتی ہے، مگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وہ دواخانے سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دونوں کا کیریکٹر بھی اس خلاصے میں دیکھنے کو ملا کہ منظور جو افسانہ ہے اس کو تحریر کرنے والے لکھنے والے سعادت حسین منٹو ہیں۔ پہلے ہی ہم نے منظور کے کردار کا جائزہ دیکھا۔ اگر آپ اس خلاصے کو یاد رکھ لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ منظور کے کردار کا جائزہ بھی لکھ سکتے، یا پھر اختر کے بارے میں کچھ سوال پوچھ لیا جائے سوالیہ پرچے میں، وہ آپ جواب آسانی کے ساتھ تحریر کر پائیں گے۔ چلیے اب ہم آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بادشاہ اسف جاہ صابے کی شخصیت اور سیرت پر روشنی ڈالیے۔ بادشاہ اسف جاہ صابے کی شخصیت اور سیرت کس طریقے کی ہے، تھوڑا سا اس پر سرسری طور پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ بادشاہ اسف جاہ صابے میر عثمان علی خاں کو کہا جاتا ہے۔ بادشاہ میر عثمان علی خاں اسف جاہ صابے حیدرآباد کے 7ویں نظام تھے۔ ان کی شخصیت میں صداقت اور سادگی تھی، اور وہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے تھے اور اپنی ذاتی زندگی میں عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔
اگرچہ بعض معاملات میں کنجوس سمجھے جاتے تھے مگر ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ ڈاکٹر شیلا راج نے بہت ہی پیارے انداز میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجدوں، مندروں، چرچوں اور گرودواروں، درسگاہوں کے لیے سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ انہوں نے دلہی کی جامع مسجد کے صحن کے لیے شاہی خزانے سے بڑا جو فنڈ ہے ان کو عطا کیا تھا۔ ان کی دریا دلی اور سخاوت لوگوں کے دل جیت لیتی ہے۔ اسفجا صابے نے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دیا۔ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور ان کی مدد کرتے۔ مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی اور سکھ سب کے لیے مساوی سہولتیں فراہم کیے۔ انہوں نے سکھوں کو تعلیم اور ملازمت کے موقع فراہم کیے۔ دیوواسیوں کو نظام پر پابندی عائد کی، یعنی دیوداسیوں کا جو نظام تھا اس پر پابندی انہوں نے عائد کی تھی اور لڑکیوں کے تحفظ کا انتظام بھی کیا تھا۔ رعایا کی خوشیوں میں شریک ہوتے اور ضرورت مندوں کی بلا لحاظ مذہب مدد کرتے۔ غریبوں اور بیماریوں میں جو مبتلا بیمار لوگ ہیں ان کے علاج کا خاص خیال رکھتے تھے، اور جو جانور بھوکے رہتے تھے ان کو بھی سہولت پہنچاتے تھے۔ انہوں نے آرتھوپیڈک دواخانہ قائم کیا تاکہ معذور افراد کا علاج ہو سکے۔ تعلیم کے شعبے میں اہم اقدامات کیے۔ اسکول، کالجز اور جیسا کہ ہمارے سامنے رہا عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا تھا۔ ملک بھر کے تعلیمی اداروں اور ادیبوں و شاعروں کو مالی مدد بھی فراہم کیے تھے۔ ان کا دور حیدرآباد کی تہذیب اور سخاوت کے سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسفجا صابے کی شخصیت صبر، ثقافت، رواداری، انسانی خدمت اور تعلیمی و مذہبی ترقی کا بہترین نمونہ ہے۔ یقیناً اسفجا صابے نے بہت ہی اچھی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنا کوئی بڑی چیز ہی نہیں، کیونکہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رہی۔ اسفجا لائبریری، عثمانیہ یونیورسٹی، نظام انسٹیٹیوٹ اور ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جتنے بھی ہیں سب کی دل کھول کر مدد کی۔ یہ تمام چیزیں آپ بآسانی کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں۔ چلیے آخری سوال ہمارے سامنے یہاں پر یہ رہا کہ نواب میر عثمان علی خاں کی حکومت کے بارے میں لکھیے۔ دیکھیے ہمارے پاس جملہ تھرڈ سیکشن میں 4 سوالات اہم ہیں۔ آپ اگر 4 سوالات یاد کر لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ آپ کا جو تھرڈ سیکشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر 2 سوالات جو دیے گئے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے نواب میر عثمان علی خاں کی حکومت کے بارے میں لکھیے، اور اس سے پہلے جو سوال تھا بادشاہ اسفجا صابے کی شخصیت اور سیرت پر روشنی ڈالیے۔ تو یہ سوال جواب ملتے جھلتے ہی ہیں۔ اگر آپ نواب میر عثمان علی خاں کی حکومت کے بارے میں سمجھ پاتے ہیں تو بادشاہ اسفجا صابے کی شخصیت اور سیرت پر روشنی ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو چلیے پھر بھی تھوڑا سرسری طور پر اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، نواب میر عثمان علی خاں کی حکومت۔ میر عثمان علی خاں اسفجا صابے 1911 عیسوی حیدرآباد کے سنہری دور کے حکمران تھے۔ ان کی حکومت میں مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ ملا۔ انہوں نے تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، اور ان کے لیے مذہبی اداروں میں مالی مدد فراہم کی۔ مسجدوں، مندروں، چرچوں، گرودواروں اور درسگاہوں کے لیے شاہی عطیہ دیے گئے تھے۔ انہوں نے سکھوں، ہندو، عیسائی اور یہودیوں کے لیے سہولتیں فراہم کی۔ مسلمان ملازمین کو حج یا مقدس مقامات کی زیارت کے لیے 6 ماہ کی رخصت اور پیشگی تنخواہ دی جاتی تھی، پہلے ہی تنخواہ ادا کر دی جاتی تھی۔ دیوداسیوں کے نظام پر پابندی عائد کی تھی تاکہ لڑکیوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ ریاست میں انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا، جس سے بیوپاریوں اور کاشتکار مستفید ہوتے۔ نواب میر عثمان علی خاں بہت ہی رحم دل اور ہمدرد حکمران تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ رعایا کی خوشیوں میں شریک ہوتے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، بیمار ملازمین اور ضعیف لوگوں کا ہر طرح سے علاج کرتے تھے، معذور افراد کے لیے آرتھوپیڈک دواخانہ قائم کیا تھا۔ انہوں نے جانوروں کے تحفظ اور بھوک سے بچانے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ تعلیم کے شعبے کی اگر بات کریں تو ان کا دور بہت ہی مثالی مانا جاتا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا اور اسکول کالج کھولے گئے۔ ملک کے دیگر تعلیمی اداروں کو بھی مالی مدد کی گئی، جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج پشاور۔ شعراء اور ادیبوں کو وظائف اور سرپرستی
फराहम की गई। गुरबा का ख़ास ख्याल रखा गया और तमाम ज़रूरतमंदों की बिला लिहाज मज़हब व मिलत मदद की गई। 1935 ईस्वी की बात चल रही है। देखिए, रियासत के हालात जब बदलने लगे, हिंदुस्तान की आज़ादी के असरात यहाँ पर भी पड़े। नवाब उस्मान अली ख़ान ने रियासत को एक ख़ुद मुख्तार मुस्लिम रियासत के तौर पर क़ायम रखने की कोशिश की, मगर 1948 ईस्वी में हैदराबाद रियासत हिंदुस्तान में शामिल कर दी गई। इंटीग्रेशन डे के तौर पर हम मनाते 17 सितंबर। इनका दौरे हुकूमत आज भी हैदराबाद की तहज़ीब और रवादारी की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। अगर आप नवाब मीर उस्मान अली ख़ान की हुकूमत के बारे में क्या जानते हैं बोल के सवाल दे दिया वहाँ पर, तो बआसानी के साथ ये अहम पॉइंट तहरीर कर सकते हैं। उसके अलावा ये पूछा जाए कि सवाल बादशाह असफ़ जाह साबे की शख्सियत और सीरत पर रोशनी डालिए, तो आसानी के साथ ये सवाल का जवाब भी आप यही दे दें तो भी बआसानी के साथ 6 नंबरात आप हासिल करने में कामयाब रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तीसरा सेक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। जुमला हमने पहला सेक्शन देखा, दूसरा सेक्शन देखा, तीसरा सेक्शन देखा। इन 3 सेक्शन से जुमला आप 18 नंबर हासिल करने में कामयाब रहेंगे अगर आप समझ गए हो। अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो इस PDF को मैं HS एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। वहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर वीडियो के ज़रिए भी समझने की कोशिश करें तो आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम सेक्शन 4 की जानिब बढ़ते हैं। अब देखिए, हम सेक्शन 4 के जो अहम सवालात है उस पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी सेक्शन 4 में कि जवाब जो है आप 10 सत्रों में तहरीर करना पड़ेगा, और ये सेक्शन 4 में सरसरी मुतालिए से सवालात पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि सेक्शन 4 से सिर्फ़ मैं इम्पॉर्टेंट जो सवालात हैं उसके बारे में ही तज़किरा करूँगा, और आगे के जो क़वाइद के हिस्से रहेंगे वहाँ पर आप बआसानी के साथ किस तरीक़े से मार्क हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं वो थोड़ा सा आपको बता दूँगा। सेक्शन 4 से सबसे अहम सवाल हमारे सामने ये रहा कि खालू जान की मसरूफ़ियात क्या थी। आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है सेक्शन 4 में। अब दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं तो शैला कौन था और कैसा आदमी था। इस PDF को आप HS टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। HS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पर एक नोट लिखिए। काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही प्यारे अंदाज में लिखा था। काबुली वाले का हुलिया कैसा था, ये भी अहम सवाल। आगे बढ़ें। बसानियों को क़र्ज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई, और सबसे आखिरी सवाल इस सेक्शन का, सोने की ईंट अफसाने का मरकज़ी ख़याल क्या है। देखिए, मैं सेक्शन 4 के बारे में बात कर रहा हूँ। सेक्शन 4 में सवालिया पर्चे में आपको 4 सवालात देखने को मिलेंगे। आपको ये इख्तियार दिया जाएगा कि 2 सवालात के जवाबात दें और 2 सवालात आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस PDF में जुमला 6 सवालात दिए गए हैं। आप 6 के 6 सवालात याद करके जाएं। इस सेक्शन से जुमला 8 नंबर लाने में कामयाब हो सकते हैं। हर सवाल के लिए 4 नंबर मुख्तस किए गए हैं। अगर आप जवाब देते हैं एक सवाल का तो 4 नंबर मिलेंगे, और उसके साथ और एक सवाल का जवाब देते हैं तो 4 नंबर। जुमला 8 नंबर लाने में आप कामयाब हो सकते हैं। ये जो 6 सवालात मैंने आपके सामने रखे, 6 के 6 सवालात बहुत ही अहम हैं। अगर आप किसी वजह से अभी तक तैयारी कर नहीं पाए हैं तो 4 सवालात तो आप ज़रूर याद करके जाएं। चलिए, अब सेक्शन 5 से अहम सवालात क्या हैं हम देख लेते हैं। सेक्शन 5 के अहम सवालात पर एक नज़र डाल लेते हैं। सेक्शन 5 की अगर मैं बात करूं तो इसके कंडीशन बहुत ही काफ़ी अहम है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको हवाला देना होगा और मतन की तशरीह करना होगा। फिर ये हिस्सा भी अगर आप देखें तो शायरी के हिस्से से ही पूछा गया है। देखिए, सेक्शन 5 की अगर बात करें तो बहवाले मतन आपको तशरीह करना है। सबसे पहले आप हवाला देंगे, जब आंसर दे रहे हैं उसके बाद तशरीह करेंगे, उसके बाद मरकज़ी ख़याल तहरीर करेंगे।
तो आप बआसानी के साथ इस सेक्शन से भी 6 नंबर हासिल करने में कामयाब रहेंगे। और इस सेक्शन में देखिए आपको 4 अशआर वहाँ पर दिए जाएंगे और आपको 4 अशआर में से इख्तियार रहेगा कि 2 आप स्किप करें और 2 के जवाबात दें, यानी उसकी तशरीह करें। तो सबसे पहला अहम शेर हमारे सामने ये रहा कि ज़मीं पे चाँद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख़याल भी तुझसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले हवाला दिया गया, तशरीह की गई और मरकज़ी ख़याल यहाँ पर तहरीर किया गया। इस तरीक़े से अगर आप जवाब देंगे तो बआसानी के साथ 3 नंबर हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इस PDF में 5th सेक्शन से जुमला 6 अशआर की तशरीह दी गई आपके सामने। सवालिया पर्चे में आपको 4 सवालात देखने को मिलेंगे, लेकिन आप 4 में से 2 सवालात के जवाबात देने हैं, 2 आप स्किप कर सकते। तो ये 6 के 6 जो अशआर आपके सामने हैं, 6 अशआर की तशरीह आपको याद रखना है। अगर आप याद रख लेते हैं तो बआसानी के साथ आपका जो 5th सेक्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 6th सेक्शन की जानिब। रहा यहाँ पर 6th सेक्शन आपके सामने। यहाँ पर भी देखिए मतन के हवाले से आपको इबारत की तशरीह करना है। यहाँ आपको इस बात को अच्छे से जहन में रखना है कि 5th सेक्शन और 6th सेक्शन में मतन के हवाले से तशरीह करना है। 5th सेक्शन में हवाला आपको ये देना रहता कि ये शेर किसकी गज़ल से लिया गया, तशरीह करना रहता और मरकज़ी ख़याल। अगर मैं 6th सेक्शन की बात करूं तो इस इबारत को कौन से सबक से लिया गया और इसके मुसन्निफ़ कौन है, आपको ये बयान करना रहता, ये तहरीर करना रहता। तो यहाँ पर भी मतन के हवाले से इबारत की तशरीह करना है। यहाँ पर कंडीशन सिर्फ़ इतना ही है, ये कंडीशन नहीं है कि कितने लाइन में लिखना है, कितने सत्रों में लिखना है। तो पहला सवाल हमारे सामने ये रहा सेक्शन 6 से, तुम दूसरों से कहते हो कि ठीक हो जाओगे, खुद क्यों नहीं ठीक हो जाके घर जाते। यहाँ पर आप हवाला देख सकते हैं कि ये इबारत जो है सआदत हुसैन मिंटो के तहरीर कुर्दा अफ़साने से ली गई है। अफ़साने का अगर नाम अगर हम ज़िक्र करें यहाँ पर तो मंजूर है, और इसकी तशरीह यहाँ पर रही और मरकज़ी ख़याल ये रहा। तो बआसानी से आप 6th सेक्शन से भी अगर आप इन सवालात को समझ लेते हैं तो बआसानी के साथ 6th सेक्शन से भी 6 नंबर रात लाने में आप कामयाब हो सकते हैं। चलिए अब हम सेक्शन 7 की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। जवाब देखिए, यहाँ पर कंडीशन रखा गया है कि 5 सत्रों में आपको जवाब तहरीर करना होगा। सेक्शन 5th के अहम सवालात हमारे सामने ये रहे कि बरसों का बीमार एक पल में कैसे सेहतमंद हो सकता है। ये हिस्सा भी शायरी के हिस्से से पूछा गया है। दूसरा सवाल देखिए, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की कलाम की ख़ुसूसियात लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, परवीन शाकिर की शायरी पर रोशनी डालिए। चौथा सवाल हमारे पास ये रहा कि अमजद हैदराबादी के हालात ज़िंदगी पर कलमबंद कीजिए। पांचवा सवाल हमारे पास ये रहा, फ़ैज़ ने नज़म पहली सी मोहब्बत में ज़िंदगी के किन मसाइल का ज़िक्र किया है। छठा सवाल हमारे पास ये रहा, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की तालीमी काबिलियत के बारे में आप क्या जानते हैं। सातवां सवाल हमारे पास ये रहा, परवीन शाकिर के हालात ज़िंदगी कलम बंद कीजिए। अगर आप 7वें सेक्शन थे जो मैंने आपके सामने रखा, अगर ये 7 सवालात याद रख लेते हैं तो बआसानी के साथ 7th सेक्शन आप मुकम्मल कर पाएंगे। 7th सेक्शन में आपको 4 सवालात देखने को मिलेंगे और आप 2 सवालात के जवाबात आपको देना बहुत ज़रूरी है, तहरीर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम 8वें सेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। 8वें सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये नसर के हिस्से से रहेगा। यहाँ पर भी एक कंडीशन रहेगी कि जवाब 5 सत्रों में आपको तहरीर करना पड़ेगा और इस सेक्शन के लिए भी 6 नंबरात मुकर्रर किए गए हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये रहा, चिकनाई कितनी तरह की होती है, मिसालें देकर वजाहत कीजिए। दूसरा सवाल देखिए, कुदरती चिकनाइयों से कौन कौन सी चिकनाइयाँ तैयार की जाती हैं।
میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایف میں جو سیکشن میں سوالات رکھے گئے ہیں، جوابات آپ کے سامنے بتلائے گئے ہیں کچھ سیکشن کے، تو دیکھیے سوالیہ پرچے میں بھی آپ کو وہی سیکشن میں جوابات دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں۔ ترکوں میں کھانے کا طریقہ کیسا تھا؟ آپ کو یہ سوال سوالیہ پرچے میں 8 سیکشن میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ ترکوں کی فیاضی کے بارے میں لکھیے۔ منظور کون تھا اور اس کو کون سی بیماری لاحق ہوئی تھی؟ ہم نے پہلے ہی جانا تھا کہ منظور کو پیرالائسس اٹیک کیا۔ ترکوں کی فیاضی کے بارے میں ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا اور کھانے کا طریقہ خلاصے میں ہی دیکھا۔ اس کے بعد دیکھیے نامدیو مالی جڑی بوٹیوں سے کس طرح علاج کرتا تھا؟ ہم نے جڑی بوٹیوں کا علاج نامدیو مالی کرتا تھا بول کے تیسرے سیکشن میں ہی پڑھ لیے تھے۔ دیکھیے نامدیو مالی کے خلاصے میں، خشک سالی کے زمانے میں نامدیو مالی نے باغ کی کس طرح نگہداشت کی؟ نامدیو مالی کون تھا؟ اگر آپ تیسرا سیکشن ایک مرتبہ پھر سے اعادہ کر لیں، اچھے سے پڑھ لیں، تو بآسانی کے ساتھ 8 سیکشن بھی آسانی سے حل کر پائیں گے۔ یعنی تیسرا جو سیکشن ریلیٹڈ کرتا ہے 8 سیکشن سے، اگر آپ تیسرا سیکشن اچھے سے پڑھتے ہیں، اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، تو 8 سیکشن کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ بآسانی کے ساتھ تحریر کر پائیں گے۔ اب میں بات کر رہا ہوں 9 سیکشن کے بارے میں۔ 9 سیکشن میں دیکھیے ایک جملے میں آپ کو جوابات دینا رہتا۔ 5 سوالات کے جوابات آپ کو ضرور دینا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایک سوال کا بھی جواب آپ اسکپ نہیں کر سکتے۔ 5 کے 5 سوالات کے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نظم رہی کشمیر، دوسری نظم پہلی سی محبت، اس کے بعد امجد حیدرآبادی کی رباعیت، داغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی غزل، خورشید احمد جامی کی غزل۔ اس طریقے سے آپ کو 5 جو ہمارے پاس شاعری کے حصے سے جو نظمیں، رباعیات اور غزلیں ہیں، ہر ایک کا سوال کا جواب آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے اگر آپ کا ٹارگیٹ 99 ہے۔ اب دیکھیے سیکشن 10 کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سیکشن 10 کی اگر بات کریں تو دیکھیے یہ نثر کے حصے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ایک جملے میں آپ کو جوابات دینا ہوگا۔ اگر آپ کا ٹارگیٹ 99 ہے تو یقیناً ایک ایک سوال آپ کے لیے کافی اہم رہے گا۔ آپ ہر ایک سوال کا جواب یاد ضرور رکھیں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سیکشن 11 کی جانب۔ سیکشن 11 کی اگر میں بات کروں، سیکشن 11 میں آپ کو خط لکھنے کے لیے دیا جائے گا۔ وہاں پر آپ کو 2 خطوط دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کے اختیار میں رہے گا کہ ایک خط مکمل کریں، یعنی آپ کو یہ اختیار دیا جائے گا، اور دوسرا آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، یہ جو پہلا خط ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہ سوال آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ خط دیکھنے کو نہیں ملا تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ یہاں پر جو تیسرا خط ہے ہمارے پاس، کمشنر بلدیہ کے نام خط لکھنا ہے، جس میں مچھروں کی کثرت اور علاقے کی صفائی کی درخواست کی گئی ہے۔ یعنی یہ 2 سوالات آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے۔ دونوں سوالات اگر نہ ملیں تو دونوں میں سے ایک خط آپ کو ضرور وہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ ڈائریکٹ یہاں پر جو خط یہاں پر تحریر کیا گیا ہے، آپ جیسا کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر آپ اچھے سے یاد رکھ لیتے ہیں اس کا پیٹرن، تو میں سمجھتا ہوں کہ بآسانی کے ساتھ آپ جو خط کے 5 نمبر رکھے گئے ہیں سیکشن 11 سے، تو آپ بآسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر آپ کے پاس وقت ہے، پہلے سے آپ نے تیاری کی ہے، تو یہ جو خط رکھا گیا اپنے والد صاحب کے نام ایک خط لکھیے جس میں امتحان کی فیس کی ادائیگی کے لیے رقم مانگی گئی ہے۔ تو آپ یہ بھی خط یاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی سے کچھ دن سے پہلے تیاری کی ہے تو یہ ایک خط آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک خط بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیے اب ہم سیکشن 12 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیکشن 12 سے دیکھیے 2 حصے رہیں گے، ایک رہے گا حصہ الف اور حصہ با۔ آپ کو حصہ الف سے 4 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اور حصہ با سے 4 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، یعنی سیکشن 2 سے جملہ آپ کو 8 نمبر دیکھنے کو ملیں گے، یعنی آپ 8 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے قواعد شروع ہو رہا، دیکھیے تلمی سے کیا مراد ہے آپ نے پہلے ہی پڑھا۔ تلمی کیا ہے آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوگا جماعت دہم میں، کہ کسی
شعر میں یا جملے میں مشہور تاریخی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ آپ پہلے سے پڑھے ہی ہوں گے۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ تشبیہ کی اگر ہم بات کریں، اس کے 4 ارکان بولے: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ کوئی 3 محاورے لکھیے، تو محاورے آپ کو یاد کر لینا چاہیے۔ 3 محاورے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد محاورے کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ استعارہ کسے کہتے ہیں، مبالغے کی تعریف کیجیے۔ تجنیس کی تعریف کیجیے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیا ہے آپ کو بتلانا ہے۔ اگر آپ یہ سوالات کے جوابات یاد کر لیتے ہیں، حصہ الف سے 12 سیکشن کی بات کر رہا میں، حصہ الف سے اگر ان سوالات کے جوابات یاد کر لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ آپ کا حصہ الف مکمل ہو جائے گا، یعنی 4 نمبرات لانے میں آپ کامیاب رہیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے حصہ با، 12 سیکشن میں ہم بولے کہ 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ الف اور دوسرا جو حصہ ہے با۔ تو دیکھیے الف سے آپ کو 4 سوالات کے جوابات حل کرنے ہیں اور با سے 4 سوالات کے جوابات آپ کو حل کرنے ہیں۔ جملہ دونوں کے ملا کر 8 نمبرات مختص کیے گئے ہیں۔ تو اگر میں با کی بات کروں تو یہاں سے تو نمبر لانا بہت ہی آسان ہے ہمارے لیے۔ بس آپ اتنا یاد رکھنا ہے کہ ان، با، بے، بن، نا۔ اگر آپ دیکھیے ان، با، بے، بن، نا کو آپ اچھے سے یاد رکھ لیجئے اور آنسر شیٹ جو رہے گی وہاں پر جا کر ان، با، بے، بن، نا بول کر تحریر کر لیجئے جب آپ یہ سیکشن کے آنسر دینے والے ہیں حصہ با سے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ تلاش کرنا ہوگا کہ اگر وہاں پر ان بول کر لکھا ہوا ہے تو یقیناً وہ سابقہ ہو جائے گا، اور با بول کے بھی لکھا ہے تو سابقہ، یعنی آپ نے یہ یاد کر لیا تو بآسانی کے ساتھ ان، با، بے، بن، نا حرف کے، یعنی یہ با معنی الفاظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ تو آپ صرف سابقہ یاد کر لیں، لاحقہ آپ خود بخود لکھ سکتے۔ پہلے سابقہ کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اس کے بعد جتنے بھی رہیں گے وہ لاحقے رہیں گے۔ امید کر رہا ہوں کہ بآسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دیکھیے ان، با، بے، بن، نا بول کر آپ یاد کر لیجئے۔ جیسے ہی آپ یہ یاد کر لیتے ہیں، ہو سکا تو 10 مرتبہ اس کو پریکٹس کیجئے، ان، با، بے، بن، نا بول کر۔ آنسر شیٹ جیسا کہ آپ کی رہی، حصہ با جب آپ تکمیل کر رہے تو سائڈ میں یہاں پر لکھ لیجئے ان، با، بے، بن، نا۔ جملے کے اگر الفاظ کے اگر شروع میں اگر آپ کو یہ نظر آئے ان، با، بے، بن، نا، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے ان ہے، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں پڑھ، یعنی یہاں پر دیکھیں تو ان پڑھ، تو یہ جملے کے شروع میں آ گیا۔ اسی طریقے سے با، اگر جیسا کہ یہاں پر دیکھیے با ادب، ادب کی بات کر رہا ہوں تو یہ شروع میں آ گیا، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو سابقہ بول کے پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ اب جو جتنے بھی بچے رہیں گے وہ لاحقہ کہلوائیں گے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر سیکشن 13 کی بات کر رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے واحد یا پھر ہمیں جمع لکھنا ہے، جیسا کہ امید بول کے اگر دیا جائے امیدیں بول کر لکھیں گے، احادیث بول کر اگر دیا جائے حدیث بول کر لکھیں گے۔ اب اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے آپ، لڑکا بولے تو آپ نے کو سمجھ میں آ رہا کہ ایک لڑکا کھڑے ہوا ہے یا بیٹھ کر ہے، بہرحال کون سی حالت میں ہے۔ لڑکا مراد یعنی سنگل، واحد۔ لڑکے بولے تو بہت سارے، ایک سے زائد۔ تو یہاں پر بھی آپ کو یہ جو سیکشن 13 دیا جائے گا، مندرجہ ذیل میں سے دیے گئے الفاظ کے واحد جمع لکھیے بول کر سوال آپ کے سامنے رہے گا۔ تو آپ کو یہاں سے 12 سوالات دیے جائیں گے اور آپ کو 8 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اب چلیے بات کر لیتے ہیں سیکشن 14 کے بارے میں اور حصہ الف کے بارے میں۔ اب دیکھیے حصہ الف میں یہ سوالات آپ کو فکس ہیں، اس سے ہٹ کے وہاں پر سوالات نہیں پوچھے جائیں گے۔ آپ یہ 8 سوالات کے جوابات یاد کر لیتے ہیں، یعنی صحیح جوڑ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ 4 نمبر حصہ الف سے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں حصہ با کے بارے میں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ دیے گئے جملوں میں سے کوئی 4 محاوروں کی نشاندہی کیجیے۔ سیکشن 14 میں یہ سوالات فکس ہیں، دیکھیے اس سے ہٹ کر آپ کو سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، اور سیکشن 14 میں
हिस्सा बा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बआसानी के साथ नंबरात हासिल कर सकते हैं। आपको बस सिर्फ सारा है माना तो देखिए हिस्सा बा से सिर्फ आपको बस इतना करना है कि हिस्सा बा सवाल नंबर डाल दीजिए और हर सवाल का जवाब जो रहेगा सिर्फ आपको बस राइट का निशान लगाना है। यहाँ से आप बआसानी के साथ 4 नंबरात हासिल करने में कामयाब रहेंगे। और सेक्शन 14 में मैं हिस्सा अलिफ की अगर बात करूँ तो ये सवालात से हटकर आपको दूसरे सवालात सेक्शन 14 हिस्सा अलिफ में नहीं पूछे जाते, यानी यही सवालात रहेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 15 की तरफ। सेक्शन 15 में देखिए यहाँ पर आपको बर्थडे पार्टी की रोदात लिखने को दिया जाएगा या फिर ख़त के अज्जा पूछे जा सकते हैं। रोदात निगारी से क्या मुराद है ये पूछा जा सकता है, या फिर ख़ुतूत निगारी के अक़साम पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ख़त की तारीफ़ क्या है बयान कीजिए बल्कि पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये बात तो समझ आ गई कि 15th सेक्शन में भी ये सवालात फ़िक्स हैं, यानी यहाँ से भी आप 6 नंबर हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इन सवालात को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम सेक्शन 16 की जानिब बढ़ते हैं। सेक्शन 16 में देखिए इख्तिबास दिया जाएगा। अब यहाँ से तो नंबर लाना बहुत ही आसान है। कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, यानी इसी में आपको जवाब रहेगा। यहीं से आपको जवाब तलाश करना है, यहाँ सवाल का जवाब लिखना होगा। और जो पहले के 3 इख्तिबास हैं वो काफ़ी अहम है। आप इन 3 इख्तिबास को अच्छे से यहीं से तैयारी कर जाएंगे तो बआसानी के साथ आप सवालिया पर्चा तहरीर करने में, जवाब देने में आसानी होगी। पहले जो 3 इख्तिबास हैं उसको अच्छे से ज़हन में रख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप इस PDF को हासिल करना चाहते हैं तो HS अकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिलेगी। अगर कुछ डाउट रह जाए आपके, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में, यानी CEC उर्दू मीडियम, CEC जितने सब्जेक्ट हैं उसके अहम सवालात इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि इकोनॉमिक्स, सिविक्स और कॉमर्स के। उसके अलावा BPC से भी तमाम सवालिया पर्चे इतने सब्जेक्ट हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स के अहम सवालात मैं आप तक मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।